बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदीद। कौमी असम्बली में आज जाफ़र एक्सप्रेस पर हमले और वहाँ जो कत्लो गारत हुई उसके ख़िलाफ़ एक मुतफ़िका करारदाद मंजूर की गई। ये करारदाद वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने पेश की और इस मौका पे तहरीक इंसाफ समेत जो बाकी अपोजिशन पार्टीज़ हैं उन सब ने इस करारदाद की हमायत की। जो करारदाद है उसमें क्या कहा गया है? करारदाद में ये कहा गया है कि एक्सप्रेस का जो वाक़या है इसकी और दीगर दहशतगर्दी के वाक़यात की हम शदीद मज़म्मत करते हैं। किसी ग्रुप या फ़र्द को कौमी अमन और खुशहाली को तबाह करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कौमी सलामती से मुतसादम नज़रियात को फैलने नहीं दिया जाएगा। ईवान सानहे में जाँ हक़ होने वाले मासूम शहरियों को खराज अक़ीदत पेश करता है। पाकिस्तान आर्मी, एयर फोर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की बहादुरी और अज़्म व हिम्मत को भी खराज तहसीन पेश किया गया और कहा गया पाकिस्तानी अवाम किसी रंग, नस्ल, रंग और मज़हब से बालातर होकर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मुत्तहिद रहेंगे। तो ये करारदाद तो बहुत अच्छी थी और मुतफ़िका तौर पर मंजूर हो गई, लेकिन इसके बाद भी हमने देखा कि कौमी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इस मामले पे काफ़ी सख्त जुमलों का तबादला होता रहा। बल्कि ये भी इल्ज़ाम लगाया गया वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से कि तहरीक इंसाफ जो है वो तो दहशत गर्दों की हमायत कर रही है। तो ये जो करारदाद है इसकी क्या अहमियत है और इसके मंजूर होने से क्या फ़र्क पड़ेगा, इस पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर, और जनाब साहबज़दा हामिद रज़ा साहब की तारुफ़ के मुताज नहीं सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसल। आज अडयाला जेल रावलपिंडी गए थे मुलाकात के लिए, पता नहीं इनकी मुलाकात हुई या नहीं हुई, ये भी इनसे पूछेंगे। डॉक्टर साहब, ये जो करारदाद है आपने पेश की ये मंजूर तो हो गई, लेकिन इसके बावजूद जो ईवान में माहौल था वो वैसा नहीं था जैसा होना चाहिए। इस करारदाद की अहमियत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साहब, ये जो करारदाद है, ये पहली बात तो ये है कि बड़ा काबिल सताइश है कि हमारी तमाम इत्तेहादी जमातों ने भी और उसके साथ साथ अपोजिशन ने भी इस पर न सिर्फ दस्तखत किए बल्कि मुत्तफ़िका तौर पे इसे पास किया। देखिए, इसके तीन जो हैं वो हिस्से हैं करारदाद के। पहला हिस्सा ये है कि जो बेगुनाह कीमती इंसानी जानों का जाफ़र एक्सप्रेस पे जो हमला हुआ, उसमें जो नुकसान हुआ, जिसमें हमारे FC के जवान भी थे और हमारे मुसाफिर भी थे, उन तमाम ख़ानदानों के साथ इज़हार हमदर्दी और इज़हार यकजहती। दूसरा हिस्सा इसका ये था कि हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो हमारा अज़म है बहैसियत कौम के, और उसके बाद हमारी जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज जिस तरह से लड़ रही हैं उनके साथ बहैसियत कौम हम बिल्कुल मुत्तहिद हैं, यकजान हैं और पूरी क़ुव्वत के साथ हम इंशाअल्लाह इस दहशतगर्दी के जिन का और इस अफ़रियत का और इस मुसीबत का मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद हैं और एक हैं। ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट था जो दिया गया। तीसरा, जो हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ ने, बिलखुसूस हमारी अफवाज, उनके जवानों ने इसमें शिरकत की, अफसरान ने उसमें शिरकत की, फिर हमारी एयर फोर्स ने इसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया, SSG और दीगर लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़, उनके साथ एक जो है वो कमिटमेंट का इज़हार था कि हम आपके साथ हैं और जिस स्ट्रगल और जिस जस्तजू के साथ, जिस हिम्मत के साथ आपने शातें भी दी और उसके बाद हमारे मुसाफिरों को, बेगुनाह मुसाफिरों को बाजियाब कराया, वो भी एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि अचीवमेंट है जो काबिल सताइश है। तो ये एक आप ये कहें कि तीन कंपोनेंट थे इसके। और इसमें जो मैसेज अवान के अंदर दिया गया, जो आपने अपनी इब्तदाई गुफ्तगू में सबसे आखिर में बात की कि थोड़े तल्ख़ जुमलों का तबादला, वो थोड़ी बात जो है वो मैं समझता हूँ कि अप्रीशिएबल नहीं है, काबिल सताइश नहीं है। और ये अवान का मैसेज अवान से बाहर भी होना चाहिए। हम जब आज आपके प्रोग्राम में बैठे हैं, यहाँ से भी मैसेज ये जाना चाहिए कि पाकिस्तान के नेशनल इश्यूज़ के लिए हम इकट्ठे हैं, अपोजिशन भी, गवर्नमेंट भी, तमाम इत्तेहादी जमातें, और ये आपको जो है ये गली गली, मोहल्ले मोहल्ले ये मैसेज होना चाहिए, तब आप मुकाबला कर सकते हैं। इसमें ना एक कंट्राडिक्शन पैदा हो गई। साहबज़दा हामिद रज़ा साहब, आप भी ईवान में मौजूद थे कि एक तरफ आप एक मुतफ़िका करारदाद मंजूर कर रहे हैं, उसमें आपकी जो साइड है उधर से भी मज़म्मत की जा रही है, और मेरे पास करारदाद है उसमें तो वाज़े तौर पे दस्तखत किए हुए हैं आपके साथियों ने, और उसमें बहुत से लोग हैं। लेकिन जब वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं, जब वो ये कहते हैं कि भाई ये तो जो इशारा करके अपोजिशन की तरफ, ये तो दहशत गर्दों के साथी हैं, तो फिर ये करारदाद की अहमियत ख़त्म हो जाती है। देखें ख्वाजा साहब के अल्फाज क्या हैं। पाकिस्तान में दहशत गर्दों ने 400-500 अफराद को यरगमाल बनाया, अफराद शहीद किए। सारी दुनिया इस क्राइसिस में पाकिस्तान के साथ खड़ी है सिवाय इनके। अब ये उन्होंने क्यों कहा जी, ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या इसलिए कहा कि सोशल मीडिया पे जो आपके सपोर्टर्स हैं उन्होंने ग्लोरीफाई किया है दहशत गर्दों को, उनका ख्याल ये है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मीर साहब।
دیکھیں سب سے پہلے تو تعزیت ان تمام شہداء سے اکراس دا بورڈ، وہ سیکورٹی فورسز کے جوان ہوں، وہ پاکستانی ہوں، سویلینز ہوں، وہ اگر کوئی اور کسی جگہ پر ورکنگ وہ پاکستانی تھے، اس کے اوپر ہماری طرف سے تعزیت، ان کی فیملیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی، اور جو آپریشن کے دوران ہمارے جوان شہید ہوئے اس کے اوپر بھی انہیں خراج تحسین جی۔ دیکھیں میر صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا انسیڈنٹ تھا اور ایسا دل دہلا دینے والا انسیڈنٹ تھا کہ اس کے اوپر آج جب نیشنل اسمبلی کے اندر ڈیبیٹ کی بگننگ ہوئی تو کوئی کنٹروورشل بات نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن ود آل ڈیو رسپیکٹ خواجہ آصف صاحب جس وقت تقریر سٹارٹ کی تو میں اسی وقت ان سے صرف 2-3 سیٹیں چھوڑ کے آگے میں وہاں پر موجود تھا۔ ان کی گفتگو میں انتہائی ادب کے ساتھ عرض کروں گا وفاقی وزیر دفاع کے شایان شان ہی نہیں تھی، اتنی کنٹروورشل گفتگو، یعنی آج جب ہم اس واقعے کو کنڈیم کر رہے ہیں، آپ نے اس کو انگیج کرنے کی یا اس کو ملانے کی سوشل میڈیا کے ساتھ، تو میر صاحب میں بعض اوقات پسند نہیں آتا بہت سارے لوگوں کو، جب کیوس کریٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر پھر خبریں باہر نکلتی ہیں، وہاں پر جو کچھ لوگ نکلے ان کے ویڈیو بیانات آنے شروع ہوئے کہ ہمیں تو کسی نے بازیاب نہیں کروایا، ہم تو ایسے آئے، پھر اس کے بعد مختلف جو انٹرنیشنل میڈیا ہاؤسز تھے انہوں نے اس خبر کو اٹھایا۔ دیکھیں میرا نقطہ نظر یہ تھا کہ جس وقت انسیڈنٹ سٹارٹ ہوا تو 2, 3, 4, 5 گھنٹوں کے اندر وزیر اعظم کو وہاں پر ہونا چاہیے تھا، یہ چھوٹا انسیڈنٹ نہیں تھا، ہمارے وزیر دفاع وہاں ہونے چاہیے تھے، ہمارے وزیر داخلہ وہاں پر ہونے چاہیے تھے، لیکن سر یہ جو 36 گھنٹے خاموشی اختیار کی گئی جس کی وجہ سے کیوس بڑھا اور لوگوں نے اپنی آراء کا اظہار کیا، ہم نے تو نہیں کیا۔ میں نے تو کل بھی گزشتہ روز بھی نیشنل اسمبلی کے اندر بڑی ایک قومی یکجہتی کی بات کی، ابھی طارق فضل چودھری صاحب نے بات کی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم از کم اس واقعہ کے اوپر آپ نے دہشت گردی کو جوڑنا ہے، آپ پی ٹی آئی کے ساتھ جوڑ دیں، آپ نے سوشل میڈیا جوڑنا ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ جوڑ دیں، آپ نے اپنا کوئی فیلئر جوڑنا ہے تو وہ جوڑ دیں۔ اور خواجہ آصف صاحب تو آج اتنا پرسنل بولے کہ میں بطور احتجاج ان کی تقریر کے، میں نے شاید تھوڑی دیر اسد کیسر صاحب کی تقریر میں بیٹھتا اڈیالہ جانے سے پہلے، میں بطور احتجاج ان کی تقریر کے بعد اٹھ کے گیا ہوں کہ وزیر دفاع نے آج ایوان کے اندر اتنے حساس موقع کے اوپر پرسنل وکٹمائزیشن کر کے پوائنٹ سکورنگ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اکراس دا بورڈ پورے پاکستان نے اس واقعے کی مذمت کی ہے، ہم اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو کلپریٹس ہیں ان کو کیفر کردار تک لے کے آ جائے، جس بھی جگہ پر کسی کوئی کو، اور یہ جو 33 دہشت گرد کہا جا رہا ہے کہ ان کو مار دیا گیا، ان کی شناخت بھی سامنے آنی چاہیے۔ بالکل آنی چاہیے۔ آج تو 25 شہداء جو ہیں ان کی نماز جنازہ بھی ہو رہی ہے۔ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب جن کی پارٹی کا چیف منسٹر ہے بلوچستان میں، انہوں نے قومی اسمبلی میں بڑی اہم باتیں کی ہیں، ذرا وہ بھی سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بلوچستان کے عوام اپنے حقوق مانگ رہے ہیں، وہ اپنا آئینی حصہ کا مطالبہ کر رہے ہیں اپنے وسائل کے اوپر، مگر ان کا سب سے پہلے مطالبہ یہ ہے کہ ان کو جینے کا حق دو۔ اچھا، یہ جو جینے کا حق دو، دہشت گردی کی سب مذمت کر رہے ہیں، پوری قوم دہشت گردیوں کے خلاف اکٹھی ہے، لیکن بلاول صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جن کی حکومت ہے بلوچستان میں، کہ بلوچستان میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جینے کا حق دو۔ اب ڈاکٹر صاحب اس کا کیا مطلب ہے؟ سر حکومت ان کی ہے، جس پارٹی کی حکومت ہے وہ پارٹی کا جو سربراہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کو جینے کا حق دو۔ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ بلاول صاحب کی اسٹیٹمنٹ پہ ہمیں انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ اس صوبے میں اپنی حکومت ہونے کے باوجود وہ حق اور سچ کی بات کر رہے ہیں، اور حق اور سچ کی بات یہ ہے کہ یہ صرف بلوچستان میں مسئلہ ان کی حکومت جو ہے یا 2024 کے الیکشن کے بعد کی جو حکومت وہاں پہ صوبے میں بنی ہے پیپلز پارٹی کی، اس کے بعد کا پیدا کردہ نہیں ہے، یہ پچھلے کئی سالوں سے، کئی دہائیوں سے آپ کہہ لیں کہ یہ مسئلہ بلوچستان کے ساتھ ہے۔ وہ یہ بات کر رہے ہیں، وہاں کے بلوچی جو ہمارے بھائی ہیں، اب ریسورسز کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اسپیس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ان کی رائٹس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اب ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ بات طے کرنے کی ہے کہ ان کی کتنی باتیں ٹھیک ہیں، قابل عمل ہیں، کتنی جائز ہیں، کتنی مانی جا سکتی ہیں، کتنی نہیں مانی جا سکتی۔ دیکھیں جب بھی ہم ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں، ابھی تحریک انصاف کے ساتھ ڈائلاگ کی بات ہوئی تھی، تو ہم نے ہمیشہ یہی کہا کہ ڈائلاگ سیاست کا دوسرا نام ہے، ملک کو سیاستدان سے آگے چلانا ہے۔ ڈائلاگ تو صرف سیاستدانوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، سیاسی لوگوں کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ خود کل آپ کے چیف منسٹر نے، سرفراز بگٹی نے کہہ دیا کہ جو ملیٹنٹ ہے وہ تو ہم سے ڈائلاگ کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو ان کو تو رائٹ آف کر دینا۔ تو اگر سیاستدانوں سے ڈائلاگ کرنا ہے تو پھر آپ اختر مینگل سے کریں گے جنہوں نے استعفیٰ دیا ہوا قومی اسمبلی سے، ان کے ساتھ بھی نہیں ہوتا۔ نہیں بالکل ایسا ہی ہے، اور اگر جو بات کی بلاول صاحب نے، میں دوبارہ وہاں سے شروع کروں گا، وہ
ملیٹنٹس کی بات نہیں کر رہے کہ ملیٹنٹس کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنا حق دو، وہ بلوچ عوام کی بات کر رہے ہیں، اور ہم بلوچ عوام کے ساتھ بات کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، ان کے لیڈرز کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہیں، اور کئی مرتبہ بیٹھے بھی ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ملیٹنٹس ہیں ان کا بلوچ عوام کے حقوق سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیٹس بی ویری کلیئر. یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان مخالف ایجنڈے کی تکمیل کر رہے ہیں. جو تکمیل سے مراد یہ ہے کہ جو فورسز پاکستان کے خلاف ہیں وہ یہاں پہ انویسٹ کر رہی ہیں. یہ سارے فورن فنڈڈ پروگرام ہیں جو پاکستان میں دہشت گردی کرا رہے ہیں. فاٹا کا علاقہ ہو، بلوچستان بالخصوص، اور ابھی یہاں پہ جو افغانستان میں یہ حکومت تبدیل ہوئی ہے، اس سے پہلے جو حکومت تھی، اب یہ 18 سے زیادہ تو کونسل خانے آپ کے جو بلوچستان اور افغانستان کا بارڈر ہے وہاں پہ انڈیا کے تھے، اور وہاں پہ وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ سارے کے سارے جو ہے وہ پاکستان کے خلاف فنڈنگ کرتے ہیں. یہاں پہ ان تنظیموں کو جو ہے وہ پیسہ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوتے ہیں، ہمارے لا انفورسنگ ایجنسیز کے خلاف استعمال ہوتے ہیں. یہ بات تو کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ جب یہ واقعہ ہوا جعفر ایکسپریس کا، تو ایک تو جو بات کی پیر صاحب نے، دیکھیں پہلے 3-4 گھنٹے کے بعد، کیونکہ ظاہر ہے فار فلنگ ایریا ہے، وہاں پہ کوئی اس طرح کے ریسورسز نہیں ہے ڈائریکٹ پہنچنے کے، ریگولرلی بریف کیا جاتا رہا ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے اور ہمارے جو ہے وہ ان اداروں کی طرف سے جو براہ راست اس آپریشن کو مانیٹر بھی کر رہے تھے کہ اب پوزیشن یہ ہے، یہاں تک کامیابی ہو گئی ہے، اتنے مسافر بازیاب ہو گئے ہیں، اتنے لوگ جو ہیں وہ کڈنیپ ہیں، سوئسائڈر بامبرز ہیں، انہوں نے عورتوں اور بچوں کو شیلڈ لگایا ہوا ہے. وہ خبریں آ رہی تھیں ذرائع کے حوالے سے، ذرائع ہی کی میں بات کر رہا ہوں، اور وہ ذرائع پھر آئندہ سے ہم یہ زیادہ عسکری ذرائع تھے. ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر بریف کر رہے تھے کیونکہ خبریں ظاہر انہی کے ذریعے آ رہی تھیں، مین سورس وہی تھے، چینل تو وہاں جا نہیں سکتے تھے، تو لہٰذا انفارمیشن پوری تھی اور آپریشن جب تک مکمل نہیں ہوا وہ انفارمیشن ہم دیتے رہے. اور اس کے بعد جو دہشت گردوں کو جنہیں جہنم واصل کیا گیا 33 کے قریب ان کی جو تعداد ہے، ان کی خبریں بھی ساتھ ساتھ آتی رہیں کہ ابھی اور ایک خبر مارے گئے ہیں، ابھی اتنے لوگ مارے گئے ہیں. میڈیا جو ہے اس کو بھی تھوڑا سا اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ میڈیا رپورٹ کر رہا تھا جی ڈرائیور جو ہے ٹرین کا زخمی ہو گیا، کسی نے کہا جی وہ شہید ہو گیا ہے، لیکن الحمدللہ وہ بازیاب ہوا اور وہ زندہ تھا. اچھا میں ایک چیز اس سے ایڈ کروں گا، آدھی بات ہوئی ہے. دوسری بات آپ یہ دیکھیں جو میں نے فارن فنڈنگ کی بات کی ہے کہ جیسے ہی یہ واقعہ ہوتا ہے انڈیا ایسے لگتا ہے جیسے تیار بیٹھا ہوا تھا، اور انہوں نے اپنی ساری رپورٹیں ویڈیو کلپنگز لگتا ہے کہ تیار کر کے رکھی ہوئی تھیں، جیسا بندہ کوئی امتحانی پرچہ دینے کے لیے تیار ہوتا ہے. تمام منفی اور جھوٹا پروپیگنڈا انڈیا میں شروع ہو گیا. انڈیا کی جو انوالومنٹ ہے صرف اس واقعے میں نہیں، اور بھی بہت سے واقعات میں انوالومنٹ ہے. کئی واقعات آپ کی گورنمنٹ کو کوئی وائٹ پیپر نہیں سامنے لانا چاہیے؟ دیکھیں ایسی چیزوں کا میر صاحب میں نہیں سمجھتا کہ کوئی وائٹ پیپر جو ہے وہ شائع کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے اور ہمارے جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں انہیں بالکل پتہ ہے اس بات کا کہ فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے، ڈوزیر بنا دیں، کس طرف سے آ رہی ہے، ڈوزیر بنا کے یونائیٹڈ نیشنز میں پیش کر دیں. دیا جاتا ہے، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ دیا جاتا ہے. ان کے یہاں پہ جو ہائی کمشنر ہیں انہیں بلا کے بتایا جاتا ہے کہ اس واقعے میں اس چینل سے یہاں پہ فنڈنگ ہوئی ہے، فلاں فلاں لوگ اس میں ذمہ دار ہیں. یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک انڈین جاسوس گرفتار ہوا تھا جی کلبھوشن یادیو. تو کلبھوشن یادیو جو ہے وہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ پاکستان میں جو انڈیا کی ایکٹیویٹیز ہیں اس کو گرفتار کیا گیا، اور جن لوگوں نے اس کو گرفتار کروایا بلوچستان میں ان لوگوں کی آج بھی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے بلوچستان میں. چند دن پہلے ہوئی ہے. ایک عالم دین جن کا تعلق JUIF سے ہے ان کو شہید کر دیا گیا. تو صاحبزادہ صاحب یہ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ چلے ٹھیک ہے پاکستان جو ہے وہ دفتر خارجہ جو ہے وہ انڈیا کا نام لے لیتا ہے، لیکن مجھے بھی پتہ ہے آپ کو بھی پتہ ہے کہ انڈیا کی انوالومنٹ جو ہے اس کو سامنے لانے کے لیے کچھ ایویڈنس جو ہے وہ بھی تو پیش کرنی چاہیے جو کہ ہے ہمارے پاس. جی میر صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جی. میں آپ کو ایک بات عرض کروں جی، میں بڑا کانسٹنٹ ٹریولر ہوں بلوچستان کا جی، اور آپ تو بہت آگے تک بلوچستان میں جاتے رہے ہیں، رپورٹنگ کرتے رہے ہیں بہت سارے انسیڈنٹس کی. سر میں گزشتہ 4 ماہ سے چیخ رہا تھا کہ سبی بولان روڈ کے اوپر BLA کا قبضہ ہے. میں BLA کو ایک دہشت گرد تنظیم مانتا ہوں، پہلے میں یہ کلیئر کر دوں جی تاکہ بات پھر کہیں اور نہ لے لی جائے. میں اسے ایک دہشت گرد تنظیم مانتا ہوں جو اینٹا اسٹیٹ ہے. ہمارے سٹنگ MP وہاں پہ جو ٹرانسپورٹ کے پارلیمانی سیکٹری بھی ہیں انہیں وہاں سے اتارا جاتا ہے، ان کے گن مینوں کو ڈی ویپنائز کیا جاتا ہے، اور پھر بڑی انسلٹنگ ویڈیوز CM ہاؤس بھجوائی جاتی ہیں کہ یہاں پر اس جگہ پہ کھڑے ہیں، آ کے لیا جاتا ہے تو لے لو. لیکن ہمارے چیف منسٹر صاحب فرماتے ہیں کہ ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول، اور وزیر داخلہ صاحب تو فرماتے ہیں کہ ایسا چوکی مارتے. ابھی بھی سر میں آپ کو عرض کر دوں یہ ایک اٹیمپٹ ہو رہا ہے برٹش پارلیمنٹ کے اندر بلوچستان کا ایشو ڈسکس کیا جانا، اور کچھ انٹرنیشنل چینلز جو ہیں انہوں نے جس طرح پرو ایکٹیو ہو کے اس پورے انسیڈنٹ کو کور کیا ہے.
something big which آپ دیکھیں وہاں پر اگر انٹرنیشنل فورسز آتی ہیں اس ایریا میں تو what they will achieve, they are sitting on Iran border, they are sitting on Afghanistan border, all minerals are under their control, they are sitting on Gwadar, they are sitting just 20-25 minutes away from Chabahar and they are sitting on China. 6-7 ٹارگٹ اچیو کیے جاتے ہیں اگر وہاں پر صرف ایک اڈا بن جائے. سر امریکہ، برطانیہ اور یورپی یونین تینوں نے اس واقعے کی مذمت کی ہے، لیکن سر میں اب اس کے علاوہ بھی کچھ پلیئرز ہیں سر انہوں نے مذمت ضرور کی ہے، لیکن جس طریقے سے اس معاملے کو اٹھایا گیا ہے، میں آپ کو آپ بٹوین دا لائنز پڑھتے ہیں سر، جو اقوام متحدہ کی طرف سے اس کی کنڈمنیشن آئی ہے اس کے اندر 2 ورڈز بڑے میرے لیے بڑے حیران کن تھے کہ ہم بلوچستان کے اندرونی مسئلے پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں. سر یہ بلوچستان کا مسئلہ نہیں تھا فار UN، یہ پاکستان کا مسئلہ. تو ہمیں بھی کہنا چاہیے کہ ہم اقوام متحدہ کے جو اندرونی بالکل کہنا چاہیے اس پہ گہری نظر رکھے ہوئے ہیں کہ آپ اسرائیل کے سامنے بے بس ہیں، آپ انڈیا کے سامنے بے بس ہیں. سر یہی بات یہ بات کہنی چاہیے نا ہمیں اگریسولی. دیکھیں اس میں کوئی اب یہ سیاست نہیں ہے جی، ہم بحیثیت پاکستانی ایک جگہ پہ کھڑے ہیں. آج پاکستان کے بارے میں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ سر انتہائی تشویشناک ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھا ڈائلاگ، اب جیسے بات ہوئی کہ یہ ملیٹنٹ سے ڈائلاگ نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، نہ کریں ہم، لیکن اس کا سر 2 میکنزم ہے. میر صاحب آپ تو خود وہاں پر بگٹی صاحب والے واقعے پر بھی اس سے پہلے بھی پہنچے سارا کچھ. پہلے آپ کو بلوچستان کے اسٹیک ہولڈرز کو جن کی سپیس بہت کم ہو گئی اب، چونکہ ان کو آپ نے اس طریقے سے ہیوملیٹ کیا ہے وہاں پر کہ وہ اپنی پولیٹیکل سپیس کھو بیٹھے ہیں. آپ کو تمام اسٹیک ہولڈرز کو بٹھانا پڑے گا، either you like their faces or don't like their faces, as simple as that. انہیں بیٹھ کے آپ کہیں کہ you have 2 days, you have 3 days. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، آپ کی پارٹی کے جو قائد ہیں نواز شریف صاحب، بلوچستان کے بارے میں ان کی کچھ انڈرسٹینڈنگ اور جو ماضی کے ان کے بیانات ہیں وہ یہ تقاضا کرتے ہیں کہ بلوچستان کے معاملے پہ آج بھی ہم ان کی باتیں جو ہیں وہ دوبارہ سنیں. میں صرف ان کا ایک کلپ آپ کو سنوانا چاہتا ہوں. بلوچستان پر جو گزرتی رہی ہے وہ ایک نہایت افسوسناک کہانی ہے. مری، بگٹی، بزنجو اور دیگر قبائل کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا رہا، بلکہ جو اب تک ہو رہا ہے، وہ ہم سب کے لیے انتہائی دکھ اور رنج کا باعث. غداری کا لیبل ہر اس شخص کے ماتھے پر چشمہ کر دیا گیا جس نے سر اٹھا کر بات کرنے کی کوشش کی، جس نے ظلم و ستم کے خلاف احتجاج کیا اور جس نے آزاد قوم کا، آزاد شہری ہونے کا حوصلہ کیا. وہ صرف اس لیے باغی اور غدار قرار پائے کہ انہوں نے اپنے آئینی حقوق کے لیے آواز اٹھائی، اور کچھ قتل ہو گئے، کچھ ہمیشہ کے لیے لاپتہ کر دیے گئے. ان کی قبروں تک کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. گمشدہ افراد کا مسئلہ آج بھی ہے. ہمارے ہم وطن آج بھی اٹھائے جا رہے ہیں. کچھ پتہ نہیں انہیں آسمان کھا گیا یا زمین نکل گئی. میں جب بھی گمشدہ افراد کی دکھی ماؤں، روتی ہوئی بہنوں، بیٹیوں اور پریشان حال بچوں کو دیکھتا ہوں تو بے حد تکلیف ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ جو نواز شریف صاحب نے 2020 میں بات کی تھی 5 سال پہلے، آپ کے خیال میں کیا آج بھی ان کی باتیں جو ہیں وہ حالات کے عین مطابق نہیں ہیں؟ دیکھیے میاں نواز شریف صاحب نے جب یہ 2020 میں، اور یہ غالباً یہ جلسے کی تقریر ہے جو مجھے یاد ہے، میں اس جلسے میں بھی شریک تھا. دیکھیے میاں صاحب کا اپنا جو دور ہے، ذرا تھوڑا سا اس ریفرنس لے کے وہاں سے چلتے ہیں اور یہاں تک آتے ہیں 2013 سے 18 تک کا دور. اس میں میاں صاحب نے بلوچستان کی تمام پارٹیوں کو اپنا اتحادی پارٹی بنا کے اپنے ساتھ گورنمنٹ میں ساتھ شامل. ڈاکٹر محمد عبد المالک صاحب کو چیف منسٹر بنایا. حالانکہ وہاں پہ ہماری اکثریت تھی اور ہمارے جو PMLN کے لوگ تھے بلوچستان میں، ہماری جو پارلیمانی پارٹی تھی، ان کی ضد تھی کہ پہلے ہم بنیں گے چیف منسٹر، جو کہ اب پیپلز پارٹی میں ہے، جو کہ بعد میں ہماری جماعت کی ناراضگی یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا بلوچستان کا. تو اس وقت ہم نے انہیں آنر دیا. آج بھی نیشنل پارٹی جو ہے وہ ہمارے ساتھ قومی اسمبلی میں ہماری اتحادی جماعت ہے. ڈاکٹر عبد المالک صاحب کی پلین بلوچ ان کے MN ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں. تو ہماری اس وقت بھی خواہش رہی ہے PMLN کی، ہماری تمام قیادت کی، آج بھی یہ خواہش ہے کہ بلوچستان کے جتنے ہمارے بہن ہیں، بھائی ہیں، لیڈرز ہیں، ان کے خدشات کو دور کیا جائے. میں تو اس کو اس طرح سمرائز کروں گا، اس کی تفصیلات جو بھی ہیں، اس میں کتنے قابل حل معاملات ہیں، کون سے معاملات کے سطح حل ہو سکتے ہیں، انہیں حل کیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر کنسنسس موجود ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آج جو بلاول صاحب نے وہ دوسری بات کی، ذرا وہ بھی آپ اگر تھوڑی سا کلپ سنا دیتے ہیں، کہ انہوں نے پاکستان کے تمام جو سنگین ترین مسائل ہیں ان کا ذکر کیا، اور زرداری صاحب کی پریزیڈنٹ کی سپیچ کا ذکر کیا کہ انہوں نے فلاں مسائل کو اجاگر کیا،
لیکن ان کا جواب جو ہے وہ اسمبلی میں ایک ہی نعرے سے آ رہا تھا کہ قیدی نمبر 804. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کا مکمل رائٹ ہے. ہم اپنی لیڈرشپ کے خلاف جو مشکل حالات کے ساتھ کھڑے نہیں رہے, لڑتے رہے, مشکلات اٹھاتے رہے, ان کا پورا رائٹ ہے. لیکن جب ہم ان قومی ایشوز کی, نیشنل ایکشن پلان کی بات آج ہوئی نا, آج ایک نیشنل ایکشن پلان کو دوبارہ ریوائیو کرنے کے لیے یا نمبر 2 نیشنل ایکشن پلان بنانے کے لیے بھائی جان یہ جو آپ کا اصل اس قرارداد کے پلان جو ہے یہ آیا تھا 2014 میں, اچھا ہونا پڑے گا, 2014 میں آیا تھا نا, اسی پہ عمل درآمد کر لینا. اس میں اس نیشنل ایکشن پلان کا جو پوائنٹ نمبر 17 ہے, بلوچستان گورنمنٹ ٹو بی فلی امپاورڈ فار پولیٹیکل ریکانسیلیشن ود کمپلیٹ اونرشپ بائی آل اسٹیک ہولڈرز. یہ بات جو وہ بھی کر رہے تھے یہ بات آپ بھی کر رہے ہیں, بالکل کر رہے ہیں, آپ کی ریزولوشن بھی یہی کہتی ہے, نیشنل ایکشن پلان بھی یہی کہتا ہے, لیکن ہم نے اس کو فراموش کر دیا. اس پہ مزید بات کرتے ہیں جی. ایک مجھے وقفہ لینا, وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. آج ہم بات کر رہے ہیں جو قومی اسمبلی میں جعفر ایکسپریس پر حملے کے خلاف ایک متفقہ طور پہ مذمتی قرارداد منظور ہوئی ہے. بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ جعفر ایکسپریس جو ہے اس کو جعفر ایکسپریس کیوں کہا جاتا ہے. یہ جو جعفر ایکسپریس ہے اس کا نام رکھا گیا ہے میر جعفر خان جمالی, جو کہ بلوچستان کے ایک مسلم لیگی لیڈر تھے, جنہوں نے بلوچستان مسلم لیگ کے وفد کے ساتھ 23 مارچ 1940 کو جو لاہور میں آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس تھا اس میں شرکت کی تھی. اور جب قائد اعظم کی بہن محترمہ فاطمہ جناح نے جنرل ایوب خان کے خلاف الیکشن لڑا جنوری 1965 میں, تو جعفر خان جمالی صاحب ان کے ساتھ تھے, اور اس وقت فاطمہ جناح اور جعفر خان جمالی دونوں کو غدار قرار دے دیا گیا. لیکن جب ان کے جو بھتیجے ہیں میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب, جو 2003 میں جب وہ پرائم منسٹر بنے, تو انہوں نے اس ٹرین کا نام جعفر ایکسپریس رکھ دیا. یہ میں نے اس لیے آپ کو بتایا کہ بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ جعفر ایکسپریس کس جعفر کے نام پہ ہے. یہ میر جعفر خان جمالی صاحب ہیں. تو اب جعفر خان جمالی صاحب کو بھی ایک زمانے میں غدار قرار دیا گیا. پھر آپ کو یاد ہوگا مسلم لیگ نون کی حکومت تھی 2014 میں, تو ایک اور ٹرین چلی تھی اکبر بگٹی, جی اکبر بگٹی ایکسپریس, آپ نوروز سے لے کے کہاں تک آئے, وہ بھی بند ہو گئی. بالکل. تو یہ جو نواز شریف صاحب نے جو بات کیا ہے کہ جو بھی حقوق کی بات کرتا ہے اس کو غدار قرار دے دیا جاتا ہے, یہ جو روایت ہے ہماری, یہ کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ میر صاحب دیکھیں, میں سمجھتا ہوں 2 چیزیں ضروری ہیں سر. میں نیشنل ایکشن پلان کے اوپر ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو آل دا ونز جنہوں نے یہ بنایا تھا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ امپلیمنٹ ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صرف سیاستدانوں کا کندھا استعمال کر کے ناکامی ان پر ڈالنے کے لیے ایک پلان ہے, نتھنگ مور دین دیٹ. تو اب ایک نیا نیشنل ایکشن پلان میں سمجھتا ہوں سر کہ ایک نیشنل ڈائلاگ کی ضرورت ہے. نیشنل ڈائلاگ کے اندر اپنے اس رویے کے اوپر ندامت کے اظہار کی ضرورت ہے جس کی بنیاد پر ہم نے لوگوں کو غدار قرار دیا. صرف انہوں نے اپنے رائٹس مانگے تھے. اور اس کے بعد اب اگر آپ نیشنل ایکشن پلان بنائیں تو پھر اس کو آپ یہ اس کی ڈیوریشن رکھیں کہ فار دا نیکسٹ 20 ایئرز نو ون ول کم اینڈ چینج اٹ. کیونکہ میر صاحب یہ نیشنل ایکشن پلان شروع ہوا تھا جب طالبان کے خلاف TTP کے خلاف آپریشن شروع ہوا سر. میرے باپ سمیت 80,000 بندہ مارا گیا سر. پھر ہمیں پتہ لگا کہ وہ تو قومی ادارے کے اندر واپس لائی جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد پتہ لگا کہ نہیں اب یہ دوبارہ دہشت گرد ہو گئے ہیں. سر ہمارے جو سیکیورٹی کے, میں بہت کلیئر ہوں اس معاملے پہ, کسی کی بھی گورنمنٹ ہو, نیشنل ایکشن پلان میں جو سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ایشو ہیں یہ صرف ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ترتیب دیتے ہیں. سیاستدانوں کے کندھے ہوتے ہیں کہ ناکامی ہوگی تو یو ول بی رسپانسیبل اور یو ول بی ہیلڈ رسپانسیبل. آج تک اگر نیشنل ایکشن پلان کامیاب نہیں ہو سکا تو اس کے اندر سب سے پہلا قصور ہمارے اداروں کا ہے. کیونکہ اداروں میں ہر نیا آنے والا یہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کے تحت ایک ادارہ بنا تھا نیکٹا. ہاں جی. تو نیکٹا میں تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ نہیں تھی, اس میں تو زیادہ تر پولیس والے تھے. سر آپ دیکھیں اس پولیس والے جب لائن ایک سائڈ سے آ رہی ہوتی ہے نا میر صاحب, تو پھر نیچلوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے سر. آج اس ملک میں سر آپ کو پروف کر دیتا ہوں, جتنے ملیٹنٹ بینڈ آؤٹ لیٹس تھے یا جو لوگ ملیٹنسی میں اور سیکٹیرین وائلنس میں, ایکسٹریمزم میں, واٹ ایور یو کال اٹ, اس میں ملوث تھے, وہ پولیس اسکواڈز میں ٹریول کرتے ہیں سر. ان کے ساتھ پولیس اسکواڈز چلتی ہیں. وہ لوگ جو ریاست کی بات کرتے ہیں, جو طالبانائزیشن کی مخالفت کی بات کرتے ہیں, جو فرقہ واریت کی مخالفت کی بات کرتے ہیں, وہ نہتے پھر رہے ہیں. انہیں جو مرضی دہشت گرد کسی بھی جگہ پر آ کر جب مرضی مار دے جان سے. یہ تو ہماری ریاست کی سر آپ کا جو عمل ہوتا ہے, جو فیل ہوتا ہے, وہ ظاہر کرتا ہے کہ ایکچولی آپ چاہتے کیا ہیں. اچھا, یہ بڑی اچھی بات ہوئی ہے. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, بلاول صاحب نے نیشنل ایکشن پلان کا ذکر کیا ہے,
صاحبزادہ صاحب کہہ رہے ہیں جو 2014 والا نیشنل ایکشن پلان ہے قابل عمل نہیں ہے، تو اس پر اسمبلی میں ڈیبیٹ نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیں ایک نیا نیشنل ایکشن پلان یا نیشنل ڈائلاگ چاہیے؟ میر صاحب میرا دل تو نہیں کر رہا تھا، لیکن آپ نے جو خواجہ صاحب کی تقریر تھوڑی دکھائی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جب بھی کوئی اس طرح کا انتہائی سینسٹیو موقع ہوتا ہے جس میں قوم جو ہے وہ بڑی تکلیف اور کرب سے گزر رہی ہوتی ہے اور ہمارے سیکیورٹی کے ادارے جو ہے وہ اپنی جان پہ کھیل کے اس سچویشن کو ڈیزالو کرنے کی بات کرتے ہیں، تو ان کے کچھ لوگ جو ہے مذاق خیز طریقے سے طنز و تضییق کا نشانہ بناتے ہیں ریاست کو بھی اور ہمارے اداروں کو بھی۔ یہ بات ایک مسلمہ حقیقت ہے، یہ میں نے بڑے آپ یہ کہیں کہ انورٹڈ کاماز میں کہا ہے، زیادہ میں بات کر سکتا تھا لیکن میں کروں گا نہیں۔ دوسری بات جو یہ کہہ رہے ہیں جی کہ چلیں یہ ناقابل عمل ہے، میں اگر ان کی بات سے اتفاق کروں تو پھر میری بات سے یہ اتفاق کریں کہ آپ ایک قدم آگے بڑھیں۔ جس ریزولوشن کا میں نے ذکر کیا، جس طرح اس پہ آپ سب متفق ہیں اور آج آپ نے اس پہ دستخط بھی کیا اور یونانیمسلی اسے پاس بھی کیا۔ اب دیکھیں نام آپ جو مرضی رکھیں، آپ اسے ڈائلاگ کا نام دیں، آپ اسے ایکشن پلان 2 کہہ دیں، آپ اسے گرینڈ جرگا کہہ دیں، نیشنل ڈائلاگ کہہ دیں، کوئی نام رکھ لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بات یہ ہے کہ آپ کی یہاں اندر نیت کیا ہے۔ اگر آپ کی نیت ہے کہ ہم جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں ان کے سربراہ ہیں، بیٹھ کے ایک کمرے میں ہم نے یہ تہیہ کر لینا ہے کہ ہم نے ملک کو اس سمت میں چلانا ہے، ہم نے اپنی پوری اسٹرینتھ دینی ہے ان فورسز کو جو دہشت گردی سے لڑ رہے ہیں، ہم نے اپنا ایک نظریہ بنانا ہے کہ پوری قوم ان کے خلاف متحد ہے۔ یہ میں صرف ایک ایشو کی بات کر رہا ہوں، اس کے بعد دوسرے ایشوز بھی ہیں، پاکستان کی معیشت ہے، پاکستان کے اندر جو ہے باقی جو غربت جہالت اور جو چیزیں چل رہی ہیں ان کے اوپر بھی جو منیمم وہ ٹاپک جن سے ملک سیدھا ہو سکتا ہے اس پہ آگے بات کریں، ہم آج بھی تیار ہیں، جو بھی اس کو نام دیں، چارٹر کہیں، کچھ کہیں۔ اور میں نے تو آپ کے پروگرام میں بیٹھے یہ بات کی تھی، میں نے کہا ایک ان کے بھائی نے کہا وہ جی آپ کے پاس میں کرتا ہوں، انہوں نے کہا جی آپ کے پاس کتنے اختیارات ہیں؟ میں نے کہا جن کے پاس آپ سمجھتے ہیں اختیارات ہیں انہیں بھی بلا لیں گے۔ چلیں میں تو کہتا ہوں کہ عدلیہ کو بھی کہیں گے، چیف جسٹس صاحب کو ہاتھ جوڑیں گے کہ آپ بھی آگے بیٹھیں۔ بھائی یہ ملک ہے، یہ سارے اس کے اسٹیٹ کے آرگنز ہیں، کیوں نہ کمرے میں بیٹھ کے بات کریں؟ اس میں مذاکرہ کیا ہے؟ یہ سر بڑا آسان ہے کہہ دینا، میں اس میں سے کبھی اور میں جب سے آپ کے پروگرام میں آ رہا ہوں آپ جانتے ہیں میرا موقف اس معاملے پہ بالکل کلیئر ہے۔ میں نے یہ کو آج نہیں اس وجہ سے کہ میں پی ٹی آئی کا اتحادی ہوں تو میں نے یہ موقف کھڑا کیا۔ آپ کے پروگرام میں 2 بندے، میرے والد اور ڈاکٹر سرفراز نعیمی، بالکل ان دونوں کا قصور یہ تھا کہ پاکستان میں سیکیورٹی فورسز کے جوانوں پر جو سوسائڈ کا بمبنگ ہو رہی تھی اور جو انہیں مارا جا رہا تھا انہوں نے اسے حرام قرار دیا۔ بالکل صاحبزادہ فضل کریم صاحب نے اور مفتی ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب نے بالکل یہ کام کیا تھا، اور سر انہیں اسی کام کی سزا ملی۔ جی مجھے تو سر کوئی نہیں بتا سکتا کہ فوج سے محبت کیا یا ادارے سے محبت کیا جس کے گھر میں باپ کی لاش ہو، جس کی جماعت کے 160 لوگوں کی لاش ہو۔ سر ہم نا بعض اوقات اداروں کی محبت کے اندر وہ جائز تنقید یا وہ جائز نقطہ نظر جو ان کی اصلاح کے لیے ہونا چاہیے ہم وہ بھی نہیں رکھ رہے، اور آپ ماضی کے حوالے سے کر رہے ہیں، اور وہ لوگ جو ہیں وہ اب ان میں سے کچھ کو گرفتار بھی کیا ہوا ہے۔ بالکل سر، میں ویری کلیئر آن اٹ۔ میں نے جنرل فیض صاحب اور جنرل باجوہ صاحب ان دونوں کی اس میٹنگ میں سے علل اعلان بائیک آؤٹ کیا تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ طالبان کو قومی ادارے کے اندر لایا جائے گا۔ یہ تو میں نے کہا تھا کلیئر ہو گیا نا، دیکھیں نا میں اسی بات میں صرف ایک جملہ عرض کروں گا جو انہوں نے جو بات کی ہے۔ دیکھیں میں جو بات کر رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں صرف ان کی بات نہیں کر رہا، میں ان کی جماعت کی آپ کی بھی نہیں بلکہ پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں۔ آپ سوشل میڈیا کے ذریعے جو اٹیک کرتے ہیں اداروں پہ، میں اس کی مخالفت کر رہا ہوں۔ سوشل میڈیا کے جو پی ٹی آئی کے آفیشیل پیجز ہیں، آپ اگر ہم بات کر رہے ہیں آج نیشنل ایکشن پلان کی، آپ آئیں اداروں کے لوگ بیٹھے ہوں گے، آپ کا جو گلے شکوے ہیں کنسرن ہے آپ وہاں پہ بیٹھ کے بات کریں۔ نیشنل ڈائلاگ کا مطلب کیا ہے؟ سوشل میڈیا پہ آفیشیل سٹیٹمنٹ تو وہ مانی جائے گی نا جو سیکرٹری انفارمیشن نے دی ہے، جو سلمان اکرم راجہ صاحب نے دی ہے سیکرٹری جنرل نے، جو پارٹی چیئرمین نے دی ہے، یا جو آفیشیل پیج کے اوپر آئی ہے۔ اگر آفیشیل پیج کے اوپر یا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی طرف سے کوئی ایسی چیز آئی ہو تو میں اس کا جواب دوں سر۔ اچھا جی، میں نے ایک بریک اور لینا ہے جی، اور بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ بلوچستان کا جو مسئلہ ہے یہ کافی حساس مسئلہ ہے، جب اس پر ہم بات کرتے ہیں نا تو اس کی ایک ہسٹری ہے، اس ہسٹری سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اب زیادہ پرانی بات نہیں ہے، میں پہلے ڈکٹیٹر جنرل ایوب خان کی بات نہیں کرتا، دوسرے ڈکٹیٹر یحییٰ خان کی بھی نہیں کرتا، تیسرے ڈکٹیٹر جنرل ضیاء اللہ کی بھی نہیں کرتا، جو چوتھا ڈکٹیٹر تھا جنرل پرویز مشرف، وہ یہیں اسلام آباد میں یہ کنونشن سینٹر میں ہم لوگوں کو سامنے بٹھا کر اور کچھ بلوچ رہنما جو ہیں ان کو سامنے بٹھا کر کیا گفتگو کرتے تھے، ذرا سنیے۔ بلوچ عوام کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہو رہا ہے۔ ایک اگر سردار کی آپ بات سنتے ہو، یہ رند صاحب بیٹھے ہیں، یہ سردار بیٹھے ہیں یہاں،
ये तो बिल्कुल खुश बैठे हैं, ये बैठे हुए हैं यहाँ मेरे सामने, और ये उनके बराबर में मैंगल साहब बैठे हुए हैं, वो भी सरदार हैं। और यहाँ आपको पता होना चाहिए कोई 78 सरदार हैं, जिनमें से 75 को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब गवर्नमेंट में है, सब एक्शन कर रहे हैं। 3 सरदार बोल रहे हैं, उनमें से एक डेरा बुगती से गड़बड़ कर रहा है और सुई को भी उसने अटैक करके खराब किया है। उसको आपने क्या हक दिया है कि वो पाकिस्तान या बलोच का सारे पूरे बलोच कौम के लिए आवाज उठाए? आपने हक दिया? बलूचिस्तान में आधे पख्तून हैं, आधे बलोच हैं। अब आधे बलोच को लो, बलोच में मैंने आपको बता दिया ये बैठे हुए हैं। तो एक डेरा बुगती में जिसकी पॉपुलेशन मेरे ख्याल में 1 लाख भी नहीं है, उधर से एक आदमी अगर उठकर नेशन को की रिट को चैलेंज करता है, क्या उसके खिलाफ बोलना चाहिए या उसके हक में बोलना चाहिए? अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? इसके कुछ अरसे के बाद अकबर बुगटी साहब जो हैं वो पहाड़ों में चले गए और वहाँ पे क्या हुआ ये एक लंबी कहानी है, और अब वो शहीद बलूचिस्तान कहलाते हैं। और फिर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने उनके नाम पर एक ट्रेन भी चलाई, अकबर बुगटी एक्सप्रेस। अब मैं जो है वो सिर्फ ये डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब गुजारिश करना चाहता हूँ कि क्या ये पॉसिबल है कि जब आप बलूचिस्तान का मसला हल करने की तरफ आएंगे तो आपको एक ऑब्जेक्टिव डिबेट तो करनी पड़ेगी, वो डिबेट भी हम करने के काबिल हैं या नहीं है? मेरे साहब, डिबेट से तो कभी भी कोई दरवाजे ना हमने बंद किए हैं, ना हम कभी करेंगे, बल्कि हम जब तमाम स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं तो बड़े ही खुले दिल के साथ करते हैं, खुले जहन के साथ करते हैं। उसमें किसी तरह की कोई पॉलिटिकल लाइकिंग डिसलाइकिंग वो शामिल नहीं होती, और ये तकाजा है इस सूरत हाल को काउंटर करने का, इस सिचुएशन को हमेशा के लिए हल करने का यही रास्ता है। अच्छा, ये मैंने इसलिए क्लिप चलाया कि इसमें परवेज़ मुशर्रफ साहब ने कहा, ये आपके सामने रिंद साहब बैठे हुए हैं, वो इशारा कर रहे थे सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब जो उनकी हुकूमत में वज़ीर भी थे। आज मैं चैलेंज करता हूँ, यार मोहम्मद रिंद को बुलाएं, किसी भी टीवी चैनल पे आप बुलाएं और उसको कहें कि वो हुकूमत जो कुछ कर रही है इसकी हमायत करे। बिल्कुल नहीं करेंगे। अब वो भी उसी तरह सोचते हैं जिस तरह अख्तर मैंगल साहब सोचते हैं। क्या आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आपका ताल्लुक़ पंजाब से है, क्या बलूचिस्तान के मसले पे हम एक बामैनी और ऑब्जेक्टिव डिबेट करने के काबिल हैं? मीर साहब, अगर तो सियासी लोग करेंगे बात तो बिल्कुल हम काबिल हैं। उसकी वजह यह है कि अगर ये डिबेट के अंदर हमेशा जब नफ़रतें इतनी बढ़ चुकी हों तो आपको मुखालिफ के नुक्ता नज़र को, उसकी तल्ख से तल्ख बात को आपको ठंडे दिल से सुनना भी पड़ता है, और अगर आपकी गलती है तो आपको उसके ऊपर माज़रत के साथ अपनी इस्लाह का एलिमेंट भी सामने रखना पड़ता है। लेकिन अगर हम उस तरीके से करेंगे कि पिक एंड चूज़, जो चंद सरदार हैं अपनी मर्ज़ी के उन्हें उठा के ले आएंगे और जो बाकी सरदार हैं उनके बारे में वही कहते रहेंगे जो जनरल मुशर्रफ कह रहे हैं। वैसे अब सरदार इररेलेवेंट हो चुके हैं। वो इररेलेवेंट इसलिए हुए कि हमने उनकी स्पेस ही ख़त्म कर दी सर। हमने उन्हें यानी बलूचिस्तान के आवाम ये समझने पे कंप्रोमाइज़ हो गया, बहुत ये समझने पे मजबूर हो गए कि शायद हमारे सरदार ही कंप्रोमाइज़ हो गए हैं बहुत हद तक। वो स्पेस हमने पॉलिटिकल लोगों को, यही बात हम कहते चले आ रहे हैं, जब आप सियासी लोगों की पॉलिटिकल स्पेस को ख़त्म करेंगे तो फिर इर्द गिर्द से लोग उठेंगे जो आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगे। लेकिन इसका हल मीर साहब सिवाय डायलॉग के नहीं है। हमें वो चेहरे हो सकता है, और डायलॉग होगा सियासी लोगों के दरमियान, हमें वो चेहरे हो सकता है पसंद ना हो। डायलॉग की कोई बात नहीं कर रही हैं आप। नहीं, नो नॉट एट ऑल सर। मिलिटेंट के साथ जिसने, क्योंकि वो खुद डायलॉग के लिए तैयार नहीं है, मासूम पाकिस्तानी को मारा है, उसके साथ किस चीज़ का डायलॉग? सर, ये डायलॉग की बात कर रहा हूँ, आखिरी जुमला मैं अर्ज कर दूँ। पहले यहाँ मरकज़ में बैठ के तो आपस में तो डायलॉग हो, बहुत अच्छी बात कि हमने ये काम आगे करना है, बलूचिस्तान का मसला हल करना है, फिर बलूचिस्तान जाके बात करें। मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ आप दोनों को कि कम से कम आपने एक आज करारदाद तो मंजूर किया ना, तो इस पे आप दोनों को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और ये जो आज कौमी असम्बली में जाफर एक्सप्रेस पे हमला हुआ है, उसकी मजम्मत में जो एक मुतफ़िका करारदाद मंजूर हुई है, ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, एक मुस्बत कदम है। और इस सिमत में अगर हम मज़ीद आगे बढ़ें तो कुछ मज़ीद कामयाबियाँ भी हमें मिल सकती हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।